أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. محترم سامعين، مامز، جن ماما، خانم رازية نجفي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جاویدنا خانم رازیه که merci de me dire à dire حاضری pas que a dit एकदम important sujet pour apprendre discussion de कारण कि आज notre sujet c'est il est que next generation आउनार नस्लनी après केविरितना तरबियत करे and केविरितना to the best of our ability après एलोकोमना futur माटे तैयार करे and केविरितना modern chaotic challenging time ma après एलोकोमने best of tools après कि एलोकोमना future माटे तैयार कीजिए. मैंने just एक कुरान में आयत ऊपर इशारा करूँ तो सूरह फुरकान में आयत है जहाँ आपने अल्लाह की दुआ करे से ने कहे से कि रब्बना हब लना min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. तो आपने जो आयत में निचोड़ करे et पर जरा réflexion करे तो आपने conclusion में मिले थे कि en tant que parent, as a parent, après sauti moti réussite, après sauti moti कामयाबी सो हसे कि après अपना बच्चा ने बेहतरीन तरबियत आपी सके अने केवल इतना इज बच्चा समाज वाले ने अपना माटे कुर्रत आइन बने कि fraîcheur des yeux बने अपने दिल में ठंडक बने. तो इंशाल्लाह आज आते ऊपर डिस्कस करो माटे अपनी समझ खान राज़िया नजफी है कि जी आ domaine में expert है ने करी बड़ी conférence et séminaire à ce sujet ऊपर habilidad है. In Islamic ahadith, starting our discussion, अपने ahadith में रिवायत में मिले थे कि एक बच्चा ने एक enfant एक child में जिंदगी तीन period तीन मरहला में divide हुई थी. First 7 years, second 7 years, and the third 7 years. It could be last 7 years, pizza 7 years, and it's pizza 7 years. So inshallah, as we have the discussion now, we'll try to follow that flow and that chronological order. Inshallah, après à ordre mazasu, puis après benja betsani vatkersu, petit teenagers, and etc. Before going to the heart of the subjects, avant de bondir sur la discussion, let's talk about parenting styles. Après, approche parentale nowadays we can find many parenting styles. There are parents who are very authoritarian, who put many rules for their kids. And on the other side, you have permissive parents, no rules or very few rules. Let the kids do whatever they want. बच्चे को जब कुछ करना है वो कर सकते हैं. So Islam में parenting approach क्या है? Because many people बिना बताने में कहते हैं कि Islam is a very strict religion, loving नहीं है. So हमको अहादीस में या कुरान में क्या कुछ मिलता है कि इस्लाम का parenting approach क्या है या फिर अहले बैत उनके बच्चों की कैसी तरबियत करते थे? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. जी जब लोगों ने नबी को देखा कि इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं बच्चों के साथ तो लोग हैरान हुए थे. लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जंग था. ठीक है, यानी ये इस्लाम था. इस्लाम सरप्राइजेस देता है. वो वाक़या कुन जमली का वाक़या सुना है? कुन जमल यानी हाँ हाँ. सो मदीना के बच्चे, आम बच्चे, गली के बच्चे, नॉर्मल ऑर्डिनरी किड्स, वो आकर कहते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमें राइट दो. कैन यू बिलीव इट? आम बच्चे. हम तो अपने बच्चों को नहीं देते, ठीक है ना. हमारे बच्चे हमें कहते हैं हमने अच्छा अगर छोटे हों तो हम उन्हें राइट दें, हम जमल बन जाएं, कैमल बने और वो हमारे ऊपर चढ़े. आप में से कितने लोग कैमल बने जब आपके बच्चे छोटे थे? आप बनिए कुछ. अल्हम्दुलिल्लाह. तो यूजुअली हम नहीं बनते ना, अनफॉर्चुनेटली. सो आई लव दिस स्टोरी ऑफ कुन जमली. कुन यानी हो जा,
اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن. کن means be. So مدینہ کے بچے کہتے تھے be جمل, give us ride یا رسول اللہ. تو وہ اسٹوری والنٹ والی یاد ہے کسی کو؟ 8 walnuts. اس میں یہ نا کہ نماز کا ٹائم ہوا اور جناب بلال اور سب انتظار کر رہے نماز کا ٹائم. کین یو بلیو اٹ؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچے. جب دیکھا کہاں ہے تو پتہ چلا مدینے کی گلی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ہم لوگ کہیں گے توبہ 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 توبہ. ہم لوگ کبھی کبھی بہت چھوٹے بچے تھے بہت اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں, لیکن نبی نے بچوں کو لیکچر نہیں دیا, نہیں کہا اٹس نماز ٹائم, کیونکہ وہ چھوٹے تھے نا. نبی نے کہا بلال کین یو گو, آپ گھر جاؤ, گھر سے والنٹس لے کر آؤ, اخروٹ یا وہ جو پورے ہوتے ہیں نا گیند کی طرح ہوتا ہے, بال کی طرح ہوتا ہے. تو جب جناب بلال کہتے 8 انہیں والنٹس ملے تو پھر بھی نبی نے نہیں کہا یہ لو میں نماز کے لیے جا رہا ہوں. پتہ کیا کہا بال چاہیے یا جمل چاہیے, رائڈ چاہیے یا گیند چاہیے. تو بچوں نے کہا گیند چاہیے گیند چاہیے, وہ نئی چیز تھی. تو پھر نبی نے کہا اچھا پھر یہ لے لو میں جا رہا ہوں. دیکھیں اتنی سائیکالوجی, یہ بہت چھوٹے ہیں ابھی, اتنا زیادہ لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں تو ہم اتنا لیکچر دیتے ہیں بچوں کو بہت زیادہ, ٹھیک ہے, نصیحت زیادہ کرتے ہیں جو چھوٹے بچوں 0 to 7 کی یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو ان کی سائیکی کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جب نبی آؤٹ آف سٹی جاتے تھے, جب واپس آتے تھے تو جیسے مین راؤنڈ اباؤٹ میں سب آتے تھے نا ویلکم کرنے, تو نبی سکھاتے تھے کہ آپ کا بچہ کیا ہائٹ چھوٹا ہے ایسے بیٹھو. سب کو بٹھاتے تھے, بچے کی ہائٹ پر آؤ, بچوں کو آئیز ٹو آئیز دیکھو, پھر انہیں ہگ کرو. یہ سب کس نے سکھایا ہے؟ ہمارے نبی نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے. چھوٹی چھوٹی باریک 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 سے باریک چیز. گفٹ آپ نے خریدا, آپ کے پاس ایک بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے, آپ سب نے سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ جی پہلے بیٹی کو دو, کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 سیکنڈ, یہ لو یہ لو, اتنا فرق نہیں ہے, 1 سیکنڈ ہو یا یہ لو, دونوں لے لو. لیکن نبی نے کہا ہے نہیں, پہلے لڑکی کو دو. کیوں یا رسول اللہ؟ اتنے سینسٹیو ہے ہمارے نبی, ہمارے لیے اٹ ڈزنٹ میٹر, دونوں کو ساتھ دے دیا. ہم بہت سی چیزوں کو کہتے ہیں کیا ہوا, ہم ایموشنس کو نہیں سمجھتے, ہم بہت جلدی کہتے ہیں کیا ہوا, میں نے آپ کو کیا کیا, کچھ بھی نہیں. اندر کی دنیا بہت کمپلیکیٹڈ دنیا ہے. تو وہ 1 سیکنڈ سے بھی کم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں. اس کے لیے بھی ان کے پاس ٹیچنگ ہے کہ یوں دونوں کو نہیں دینا, پہلے لڑکی کو دینا ہے پھر لڑکے کو دینا ہے. بچے جتنے بھی بڑے ہو جائیں, ابھی ایک مدر نے مجھ سے پوچھا کہ ہمیں تو سکھایا ہے بچے بڑے ہو جائے, خاص طور پر فادر جو ہے وہ بیٹی کو بوسہ نہ لے, کس نہ کرے. تو میں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, ہاتھ کو تو چوم سکتے ہیں, ماتھا تو چوم سکتے ہیں, ادھر کاندھے سے یوں ملا سکتے ہیں, پیار کر سکتے ہیں, حگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سائڈ سے. تو میرے بابا مفسر قرآن وہ ہمیشہ آخر وقت تک آپ ہمارے ہاتھ چومتے رہے. ہم آتے تھے کھڑے ہوتے تھے, میری ماں میرا جوتا ٹھیک کرتی تھی, ہمیشہ میرے لیے جانماز بچھاتی تھی. اتنا احترام کیا میرے ماما بابا نے, اتنا احترام. ہم ہمیشہ کہتے تھے وی ڈونٹ ڈیزرو اٹ, میں اچھی نہیں ہوں, آپ اتنا احترام نہ کرو. لیکن وہ اتنا احترام کرتے تھے, بہت زیادہ, ہمارے وقت کا بھی احترام, اور ظاہراً جتنا ہو سکتے تھے وہ شو کرتے تھے. تو چومنا ہر ایج میں, ٹھیک ہے, رسپیکٹفل. بچوں کا جس طرح سر کا ہے, ماتھے کا بوسہ لینا ہے, ہاتھ کا بوسہ لینا ہے, وہ باپ بیٹی کا لے سکتا ہے. ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, حدیث میں ہے کہ اگر باپ
بیٹی کو ٹچ کرے زیادہ، ہاتھ رکھا، پیار کیا، ہاتھ چوما، ماتھا چوما، تو وہ بیٹی اسٹرانگ بنتی ہے. ٹھیک ہے. اگر باپ بیٹی کی تعریف کرے اور کہ ماشاء اللہ میری بیٹی اتنی اچھی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، کتنی سمجھدار ہے، میری بیٹی کی چوائس اتنی اچھی ہے، تو وہ بیٹی اسٹرانگ بنتی ہے. اور اسی طرح ماں اگر بیٹے کا سر چومے، ہاتھ چومے، بوسہ دے، تو وہ بیٹا اسٹرانگ بنتا ہے. وہ پھر باہر گلی میں، کوچوں میں، لوگوں میں، سوسائٹی میں اتنی جلدی سلپ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو گھر میں پیار ملا. یہ حدیث میں ہے. حدیث میں ہے رشتہ داروں میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، تو اپنے رشتہ دار کو ٹچ کرو. مثلا جیسے آپ مثلا میرے ماموں ہیں، ماموں محرم ہے، تو میں کچھ بھی ہو جائے گا، ماموں پلیز مثلا جو خالہ، ماسی، ایسے ہاتھ لگانا، ہاتھ لگاؤ کا ہے، ٹچ کرو. اس سے غصہ ٹھنڈا، امیون سسٹم بڑھتا ہے، ڈوپامین، ہارمونز لیول. تو اس کہتے ہیں ٹچ کرو. حدیث میں اگر پریشان ہو، کوئی لڑائی فساد کچھ ہو رہا ہے، تو فوراً ہاتھ لگاؤ، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے نبی کی کچھ بیویوں کو بہت غصہ آتا تھا، تو نبی ہاتھ رکھتے تھے، نبی ہاتھ رکھ کے کہتے تھے اللہم اغفر ذنبہا، بارے الہ اس کے گناہ کو معاف، اس کے غصے کو ٹھنڈا کر دے. ہاتھ رکھتے تھے. لکھا ہوا ٹچ، ٹچ اسلام میں ٹچ الگ سے اس کا ثواب ہے. قرآن کو ٹچ کرنے کا ثواب، قرآن کو دیکھنے کا ثواب، بچے کو ٹچ کرنے کا ثواب، بچے کو دیکھنے کا ثواب، بچے کو سونگنے استشمام کہتے ہیں، سونگنا ثواب. تو یہ میں بچے کو اپنا سناتی ہوں لالبائے کہ ریح الولد من ریح الجنہ، کہ بچے کی خوشبو جنت کی خوشبو ہے. سو میرے بچے کہتے ہیں ماما آپ کی تو صرف پاؤں میں جنت ہے، پاؤں کے نیچے ہوئے تو ساری میری خوشبو سب کے سب میں جنت آئے، ہمیں چومے، ہمیں سونگے. ایسا ہی ہے اسلام. کہتے ہیں ٹینشن نہ لو، پریشان نہ ہو، اپنے بچوں کو چومو، انجوائے کرو، خوش کرو. دعا نمبر 25 آف صحیفہ سجادیہ میں ہے نا کہ اللہم من علی ببقاء ولدی وبامتاعی بہم. دیکھیں امام زین العابدین علیہ السلام سکھا رہے امتاعی یعنی بار الہ، میرا بچہ گھر میں قدم رکھے، اندر آئے، جب وہ چلے تو اس کے جو پاؤں کے نشان ہیں چار، جہاں جہاں وہ چل رہے اس میں مجھے فخر ہو، مجھے خوشی ہو، میں شکر کروں، میرا بچہ انجوائے کروں، میں پلیجر لوں. ہمارا کنیکشن پلیجر، پیار، محبت والا. امتاع عربی میں کہتے ہیں امتاع ہو. کتنا یہ پیارا مذہب ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے پریزنس کو، بیٹی کی پریزنس کو جیسے وہ آئے خوش ہو جائے. جب کووڈ میں چھٹیاں ہوئی تھیں تو ہم اتنے خوش کہ ہمارے بچے اسکول نہیں جا رہے، الحمدللہ گھر میں. اور ہمارا بچہ جب آتا تھا اسکول سے تو ہم گھر میں ہوتے تھے تو ہم لوگ استقبال کرتے ہیں اپنے بیٹوں کا، 6 7 ایئرس 8 ایئرس کا استقبال کرتے ہیں. اگر ہم پہلے ہو گھر میں ہم لوگ ہاتھ چومتے ہیں. ہم مائیں اگر باتیں کر رہی ہیں اور ہمارا بچہ آ جائے نا، ہم باتیں روکتے ہیں، اس کے پریزنس کو فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چپ ہو جاتے ہیں. یہ سب آیت اللہ مراجع بعمل ایسے ہی ہوتے ہیں. چپ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ماشاء اللہ، مثلا زہرا آئی ہے، مریم آئی ہے، السلام علیکم مریم جان. سب سے اچھا ہماری فیملی میں اگر کوئی بہت بڑا مہمان آتا ہے، سب سے زیادہ جس کو ہم انٹروڈیوس کراتے ہیں نا وہ ہمارے بچے. بس بچے بہت زیادہ ہیں. بچے آئے تو سب جب اس کا سننا، بچے آئے تو اس کو جگہ دینا. یہ اکرم اولادکم، یعنی بچوں کو بہت ان کے وجود کو احساس دلانا کہ اچھا آپ آگے ہو، سب کو پتہ چل گیا ہے. یہ نہیں کہ چپ چپ بڑے بات کر رہے ہیں. یہ نبی کی سیرت میں نہیں ہے. چپ ہو جاؤ، بڑے بات کر رہے ہیں، زیادہ ہلو نہیں، آرام سے بیٹھو. یہ ہمارے قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کل اس ٹیچرس ٹریننگ میں بھی بتایا کہ بچے 10 منٹ سے زیادہ 0 to 7 اگر 10 منٹ سے زیادہ بیٹھ جائے تو بہت بڑی بات ہے. 10 منٹ سے
بھائی آپ کے واو 10 منٹ سے میرا بچہ بیٹھا ہوا ہے ماشاء اللہ, اور ان کی تعریف کریں. میں میرے بچے آرام سے ہوتے ہیں تو میں جا کے اتنی تعریفیں کرتی ہوں, ماشاء اللہ. پتہ ہے حسین آپ کب سے بیٹھے یہ کریں, ماما آپ کو اور سے دیکھ رہی تھی, آپ تو ماما کو مزہ آ رہا تھا. پھر جب وہ برا کرتے ماما نہیں دیکھتی, نو اٹینشن. غلطی ہوتی ہے کوئی بات نہیں, ہونے دے, بچے ہیں نا, غلطی نہیں کریں گے تو کون غلطی کرے گا. لیکن جب وہ اچھا کر رہے ہوتے تو میں زوم کر کے نوٹ کرتی ہوں. ہم کبھی کبھی کیا کرتے, جب وہ برا کرتے تو کہتے کیا ہوا, کیوں کیا, تو وہ کہتے اچھا جب ہم برا کرتے تو ماما بابا کو نظر آتا ہے, جب ہم اچھا کرتے تو نظر نہیں آتا. تو چلے برا کریں, چلیں گے, ماما بابا دیکھیں گے, یہ کریں گے. کبھی چھوٹے بچے جان بوجھ کے کچھ کرتے, اٹینشن, توجہ. تو اس لیے جب وہ آرام سے ہو تو ان پہ بہت زیادہ توجہ دیں. Thank you. What a loving religion Islam is. So اس early stage میں 0 to 7 years old میں جب بچہ اسلام کی واجبات اور اس طرح کو نہیں سمجھتا, کیسے ہم کیا پریکٹیکل اسٹیپس لیں یا کیا فاؤنڈیشنل کام کر سکتے ہیں کہ اس ایج میں ہم ان کو اہل بیت کی محبت دیں, قرآن کی محبت دیں, اور how can we naturally teach them about faith without burdening them. یا پھر do we let them just play around until 7 years old? 0 to 7. یا پھر 7 years old کے بعد شروع کریں, یا پھر 0 to 7 we can teach them slowly, naturally. What practical steps can we take? دیکھیے اصل میں ہمیں تربیت, اپنے آپ کو تربیت کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. آپ کو جس چیز کا شوق ہو وہ آٹومیٹکلی شفٹ ہوتا ہے گھر والوں میں, ٹھیک ہے. مثلا جس ماں باپ کو کوئی عربی لینگویج آتی ہے, ایکسٹرا ایک لینگویج ہے, اور وہ لوگ عربی میں باتیں کرتے ہیں تو بچہ پک کرے گا نا, ٹھیک ہے. آپ کو سائیکلنگ کا شوق ہے, ماما بابا دونوں سائیکلنگ کے لیے جاتے ہیں, تو اس گھر میں بچے کو بھی شوق ہوگا ایکسرسائز کرنے کا, ہوگا نا, ٹھیک ہے. جس گھر میں ماما بابا جو ہے وہ مثلا جو ان کی اچھی عادتیں ہوتی ہیں وہ بتاتے تھوڑی تھے, بچے ادھر آؤ, عربی بولو, ادھر آؤ, اور آپ بول رہے ہیں وہ سیکھ لے گا. آپ سائیکلنگ کر رہے ہیں, وہ کہے گا ماما میں نے بھی سائیکلنگ کرنی, وہ بھی آ جائے گا, ٹیم میں آ جاتا ہے. تو ایکسٹرا بہت ایفرٹ 0 to 7 میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. صرف یہ ایکسٹرا ایفرٹ ہے کہ اس کو زیادہ ڈرانا نہیں ہے, زیادہ عذاب کا نہیں بتانا, جہنم کا نہیں بتانا, بہت شیاطین کا نہیں بتانا, وہ اللہ ناراض ہو جائے گا, نہیں, اللہ جو ہے وہ خوش ہو جائے گا, یہ زیادہ بتاؤ. سر جب بچے آپس میں لڑے تو یہ نہیں کہو جاؤ اس سے معافی مانگو, دادی خوش ہوگی, بابا خوش ہوگے, نہیں, اللہ خوش ہوگا, ٹھیک ہے. آپ جاؤ اپنے بھائی کو کس کرو, بہن کو کس کرو, پتہ ہے کون خوش ہوگا, کون, اللہ خوش ہوگا. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو اللہ کو لے کر آئے بیچ میں. ماما نے یہ کیا کیونکہ اللہ خوش ہوتا ہے. ماما غصے میں تھی, ماما نے زیارت عاشورہ پڑھا, ماما کا موڈ اچھا ہو گیا, بس ایک جملہ بول دیا, دیٹس اٹ. اس بلکہ میں اپنے شوہر کو بتا رہی ہوں, وہ سن رہے, کافی ہے, ٹھیک ہے. تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بہت زیادہ, کوئی ایکٹنگ نہیں کرنی, کوئی ٹریننگ نہیں دینی, کچھ ہم خود کو ٹرین کریں انشاءاللہ. اوکے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, یا پھر ایز فرسٹ ٹائم پیرنٹس بہت لوگ ایڈوائس دیتے ہیں, یہ کرو, ایسا نہ کرو, ایسے کرو. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولڈ جنریشن کا وے, نانی دادی کا وے از ڈفرینٹ فرام آور وے آف ڈوئنگ تھنگس. وہ جو ڈسپلن کرنے میں یا ریزنگ کڈس کرنے میں وہ جو ڈفرینٹ اپروچز ہیں, اسے کیسے ہینڈل کریں, کیسے بیلنس کریں. مثلا نانی کہتے ہیں آپ کے بچے کو کہو کہ ایسے کرے, آپ کے بچے کیوں ایسے نہیں کرتے, ہاؤ ٹو بیلنس آل آف دیٹ. بچے اسمارٹ ہوتے ہیں, بہت پریشان نہیں ہونا. میں نے دیکھا ہے پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں کہ ہم میں اور ہمارے پیرنٹس میں گیپ ہے, اور وہ ہمارے بچوں کو ہماری طرح تربیت نہیں کر رہے نا. تو اس میں یہ کہ جو فائدہ ہے اس کو سوچیں کہ دادی, نانی, دادا, نانا یا گرینڈ پا, گرینڈ ماں کا وجود کتنی بڑی نعمت ہے. کہتے نبی کی طرح, ایک نبی, ایک امت, ایک قوم میں کتنا رحمت
اور اللہ کی خاص 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 برکات اس کی وجہ سے آتی ہے. اب یہاں ایک نبی ہو اور ایک نبی نہ ہو اس ہال میں کتنا فرق ہوگا, ٹھیک ہے. اس طرح ایک خاندان میں دادا دادی نانا نانی ہو یا دادا نانی نہ ہو, اتنا فرق ہے. دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے. کہتے ہیں ڈھونڈو, حدیث میں ہے ڈھونڈو بزرگوں کو. اگر ہمیں پتہ چلے کہ بزرگ کیا ہیں تو ہم جس طرح ڈالرز کو ڈھونڈنے جاتے ہیں نا, یورو ڈھونڈتے, لا الہ الا یورو, تو لا الہ الا بزرگ, لا الہ الا دادی, لا الہ الا نانی کی طرف چاہیے. اتنا ان کا وجود ہمارے لیے باعث رحمت ہے, ٹھیک ہے. اب جو فائدے ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں, اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے, اور جو چھوٹا موٹا فرق ہے اس کو ہم زوم کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے دیکھا اگر یہ نہ ہوتی تو میں یہ سکھاتی, اگر یہ نہ ہوتی تو میں وہ سکھاتی. نا ایسے ہی ہے, کچھ نہیں ہوتا. ان کے ہونے سے کیا ہے, مثلاً کبھی کبھی وہ ایک کینڈی اضافی دے دیتے, کبھی کوئی اسکرین زیادہ دیکھ لیتے, وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اتنا نہیں ڈرے. کبھی کبھی دیکھیں بچے کو ویلیوز ماں باپ سے مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب نانی دادا اگر بعض لوگ جو اگر وہ زیادہ کچھ اسپوائل کر رہے ہوتے ہیں, کچھ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بچہ سمجھ جاتا ہے, بہت سمجھدار ہے. یہ بچے بہت سمجھدار ہیں, ان کو پتہ ہے کہ آئی ایم ناٹ الاؤڈ. یہ نا فار ایگزامپل میرے پیرنٹس نے مجھے کہا ہے کہ اس سے زیادہ سویٹ نہیں لینا. اب نانی کے ہاتھ سے میں لے سکتا ہوں, کوئی بات نہیں, اس میں شفا ہے. پتہ ہے کیوں؟ ایک ایکسپیریمنٹ ہوا ریبٹس کا, کہ کچھ ریبٹس کو بہت زیادہ میٹھا کھلایا اور کچھ کو غصے سے بہت زیادہ میٹھا کھلایا. ایک کو پیار سے, ایک کو غصے سے. جن کو پیار سے میٹھا کھلایا ان کو شوگر نہیں ہوا, جنہیں غصے سے کھلایا ان کو شوگر ہو گیا. جب نانی کینڈیز دیکھی تو اس سے شوگر ڈائبٹیز نہیں ہوگا. تو نانی نانا دادا دادی وہ نہیں ہوا, پھپھو جو بھی گھر میں ہے بزرگ ہے وہ پیار سے دے رہے ہوتے ہیں. پتہ ہے اس میں شفا ہوتی ہے. آپ کو الاؤ نہیں ہے, لیکن دادی نے دیا, اس میں شفا ہے, تھوڑا سا کھا لو. دادی آپ کے لیے دعا کریں گی, ان کا پیار بڑھائیں. اور دادی نانی جو بھی ہے اس کے وجود کو آپ بھی انجوائے کریں. یہ ہماری بدبختی ہے کہ اللہ نے نعمت دی ہے اور ہم بس پریشان ہی رہتے. پریشان ہونے میں ہم لوگ ماہر ہیں, یہ ہر چیز کے لیے پریشانی کو لے لیتے. اس میں جو خوبی ہے اس کو دیکھنے میں ہم لوگ سستی کرتے. اور پھر ایسا ہم وہ فرام 0 to 7 years old بچہ کنگ ہوتا ہے, بادشاہ ہوتا ہے. پھر سڈنلی فرام 7 to 14 years old ہمیں ملتا ہے کہ بچہ غلام ہو جاتا ہے. they're becoming our servants. So وہ شفٹ, وہ ٹرانزیشن کیسے کرے 6 years old سے 8 years old تک, کہ اچانک سے بچے کو نہ لگے کہ یار یہ کیا ہو گیا, میں کل بادشاہ تھا, آج یہ مصیبت میرے سر پر آ گئی. how to make that transition from king to غلام. دیکھیے یہ نارمل سی بات ہے, یہ بہت ہی نارمل سی بات ہے کہ یہ تو لاجیکلی نہیں ہے نا کہ آپ ایک دن میں یہاں سے یہاں شفٹ ہو جائے. ایسا تو نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. یہ سمجھایا ہے 7ish 6ish, اور ایگزیکٹلی جس دن وہ اس کی 7th برتھ ڈے ہو اس دن سے وہ ایک دم سے غلام ہو جائے, نہیں. وہ ابھی اگر میں نے آپ کہا نا ڈاکٹر بروس لپٹن کو آپ سنیں, وہ بہت اچھا بتاتے ہیں. آپ لوگ سب کر رہے ہیں گوگل, بروس لپٹن جو نیورو سائنٹسٹ ہیں, اس کو آپ پڑھیں. اور اس طرح کے بہت اچھے نیورو سائنٹسٹ ہیں جو بتاتے ہیں 0 to 7 بچے کا برین کس طرح سے امیجنری ورلڈ میں رہتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ وہاں ہے ہی نہیں جہاں آپ ہیں. مثلاً ایک کچا مینگو ہے, ایک پکا ہوا مینگو ہے, مثلا مثال دے رہی, بہت ہی کچا چھوٹا سا, ایک بڑا سا ہے. ان دونوں کو آپ مقایسہ کریں گی, کمپیئر کریں گی نہیں. وہ ٹینڈر ہے ابھی, اس میں بھی وہ باتیں نہیں ہیں جو پکے ہوئے میں. مثلا بہت فرق ہوتا ہے 0 to 7 اور 7 to 14 میں برین. تو برین کو ضرور پڑھیں, ہیومن برین, جن زیز برین, جن الفاز برین کس طرح سے کام کرتا ہے. اب تو آپ لوگ آرام سے آن لائن جو پوری ڈکشنری اور پوری کیا یونیورسٹی پڑھی ہوئی ہے اس کو اسٹڈی کریں, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ سلیو کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہی
ہی اور شی جو بچہ ہے وہ تیار ہو گیا ہے. اب وہ امیجنری خیالی دنیا سے نکل آتا ہے آہستہ آہستہ آفٹر اینڈ آف دا 6 بگننگ آف دا 7. پیار وہی دینا ہے, توجہ وہی, احترام وہی, کھیلنا اسی طرح, سب کچھ وہی ہے. لیکن اب ہی از ان دا پروسیس آف لرننگ, اس کا دل چاہتا ہے کچھ لرن کرے. اور میں نے یہ فرق دیکھا ہے میرے اپنے بچوں میں, پریکٹیکلی میں نوٹ کرتی ہوں. ہم اپنے بچوں کو نا, جیسے میں شفٹ ہوئی, ٹھیک ہے, ایران سے اسلام آباد, سو میں ہمارا سارا پرشین میڈیم تھا وہاں پہ ایران میں, فرینچ کلچر ہے آپ کو پتہ ہے, اور پاکستان کا سارا برٹش ہے, بالکل فرق ہے, ٹھیک ہے, اور لینگویج بھی سب کچھ. تو میرے بچے بڑے تھے لیکن اتنا بڑا چینج تھا, میں نے کچھ نہیں کہا, بھائی پھینک کے رکھا, اسکول میں ڈالا, جو ان لوگوں سے بھی کہا کوئی پریشر نہ دو, رکھا. مثلاً آئی تھنک وہ 6 years old کا تھا, جو بھی تھا 5-6 کا تھا, وہ کلاس میں نہیں جاتا تھا, بیٹھا رہتا تھا, جو بھی ہے, چھوٹا میرا حسین, میں نے کہا کچھ نہ کہو. اس نے کہا وہ اس کو اردو بھی نہیں آتی تھی, وہ اردو کلاس میں جاتا تھا, انگلش میں جاتے تھے, انگلش میں بھی جاتا تھا, کہتے مجھے کچھ نہیں آتا, میں کہیں بھی جاؤں, اور نہ جاؤ, نہیں گیا, ایسی اسکول جا رہا ہے, کھیل کے آ رہا ہے, کوئی پریشر نہیں, نتھنگ کہ پیچھے رہ گیا ہے, یہ شروع ہو رہا ہے, یہ نتھنگ. اور میں نے خود دیکھا کہ 7-8 مہینے کے بعد اس نے کہا ماما سب اسپیلنگس کرتے ہیں, سب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی سیکھے, اس کا یہ مطلب ہے, مجھے بھی کرنا ہے. کرنا ہے, ہاں مجھے بھی کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے کر لو. اس نے جس دن خود کہا مجھے کرنا ہے, اتنی جلدی اس نے سیکھا, میں تو حیران ہو گئی, ابھی اتنا اچھا, اسی سال اس نے فٹافٹ سیکھ لیا. اور وہ اس کا وہی ٹرانزیکشن ٹائم تھا, 0 to 7, 7 to 14 والا ٹائم تھا اس کا, وہ والا پیریڈ تھا. تو میں نے ایک دم دیکھا. اسی طرح میں نے اپنے قاضی میں بھی دیکھا, میں نوٹ کرتی ہوں کہ یہ کب کہیں گے ماما مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ سکھاؤ, کب کہیں گے. اکثر جیسے 7+ ہوتے وہ لوگ کہتے ہیں, اس سے پہلے کھیل میں. تو یہ مطلب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ناؤ دے آر ریڈی. ٹھیک ہے, سلیوس کا مطلب وہ والا سلیوس نہیں ہے, یہاں پہ بھی بہت احترام ہے. ناؤ یو ہیو ٹو ٹیچ دیم. یہ ٹائم ہے, یہ پیریڈ ہے جس میں سیڈس جو آپ دانہ ڈالتے ہیں وہ گرو کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ قبول کرتا ہے, وہ ریسیو کرتا ہے. یہ ٹائم, یہ مطلب ہے 0 to 7 کے بعد 7 to 14 کا یہ مطلب. اگر نہ باقی سب کچھ سیم ہے, وہی ہم انسان ہیں, وہی پیار دینا ہے. بعض وہ سمجھتے ہیں کہ اب 7 سال کے بعد پیار کم کرنا ہے, کس کم کرنا ہے, تو ایسا نہیں ہے. Okay, thank you. So usually around that age, وہ 7, 6, 8, 10 years old کا ایج ہوتا ہے, kids become aware of their differences. For example, ادھر ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں اسلامک ماحول ہے اور پھر باہر جاتے ہیں تو اسلامک ماحول نہیں ہوتا, یا پھر آہستہ آہستہ دے نوٹ کہ مثلا میں مسلمان ہوں, باہر مسلمان نہیں ہے, I'm wearing the hijab, مثلا if I'm a girl, outside they're not wearing the hijab. یا پھر مجھے یاد ہے کبھی کبھی اسکولز میں برتھ ڈے ہوتے تھے تو they used to bring stuff for their birthdays, stuff that we couldn't eat because maybe it was not halal. So کیسے ہم یہ difference between گھر اور باہر, how do we help kids navigate that difference, اور کیسے ان کو بتائیں کہ you are cool kid, you are not the فرق والا kid, you can also be the cool kid. آپ کا faith بہت اچھا ہے, if you're Muslim that's a good thing. How do we help them navigate their faith with that difference between گھر اور باہر کا ماحول؟ یہ تو آپ لوگ اچھا جواب دیں گے مجھے, آپ میں سے کوئی بتائے. La question était que après comment aider les enfants qui بعد no ماحول سے يفير ويتسن يقول no ماحول فير ويتسن جنا بچہ جی expérience کری لیتا ہے entre 7 à 14 ans گرے فیر ہوئی بارے فیر ہوئی گرے یہ سپوز دے questions کہ کیم آپ مسلمان سے کہ میں نے پردو پیروانوں سے چھوٹی چھوٹی جب دی مارے دوست پردو نچی پیرتا تو کوئی پاہم ایکسپیرینس ہوئی تھی لوگوں پارتاجے کری سکے.
ઘરનું ને બહારનું માહોલનો ફરક એ છે. ઓકે, આપણે જો ઘરમાં હું પડદો પહેરતી હોઈશ અને બહાર નીકળીને જો હું પડદો પહેરતી હોઈશ તો દીકરીને થશે કે હા ઘરમાં તો પડદો નથી પહેરવાનો, પણ બહારે જઈને આપણે નામહેરમો સામે પડદામાં રહેવાનું છે. પણ જો બહારે ઘણી ફેર એવું થતું હોય છે કે ખરાબ સંગત કે છે કે દોસ્ત ખરાબ હશે તો બધું બગાડશે. તો જો દોસ્ત બે પડદા હશે, ટૂંકા ફ્રોક પહેરતી હશે ને એના સાથે જો આપણે અનુપમ સાથે ઉઠબેસ કરવા દેશું તો ઓટોમેટિકમાં હોઈ શકે છે કે હોઈ શકે છે નથી કે બધા એ હોઈ શકે છે કે બહારેથી ખરાબ લોકોને એ ખરાબ શિખામણ મળી શકે. પણ જો માં પોતે ખુદ જો સરખું પહેરતી હશે તો મને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ખુદા શુક્ર છે કે આપણે એમાંથી પસાર થઈ ચૂક્યા છે. તો બહારનું ખરાબ સંગત ના આતાકી થઈ શકે. Can we control our kids' friends? क्या हम बच्चों को कह सकते हैं कि इसके साथ friends मत हो, ये तुम्हारा friend नहीं है? ना ना इम्मत ही करो तो मैं इम्मत की था. But like if sometimes like कभी हो कि if they have really bad friends, जो bad influence ले आए, तो can we control their friends? Not 100% कंट्रोल डायरेक्ट नहीं कर सकते. देखिए, जब आप अपने बच्चे के जहन को बनाते और उस पर एतमाद करें, हमेशा ये मसलन मुझे अपनी ज़ैनब पर पूरा भरोसा है कि ज़ैनब आपने ये दोस्त बनाई है, अच्छा मेरी बेटी ने बनाई है, मेरी बेटी की सोच बहुत अच्छी है, ऐसी के मेरी बेटी ने ज़रूर कुछ देखा होगा. इससे आप अपनी बेटी की तरबियत करें, ठीक है? उसकी तरबियत हो रही है ना, फिर वो उसने अगर गलत भी कोई दोस्त बनाया है ना तो आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर हो जाएगी. डायरेक्ट नहीं, वो ये बहुत बुरी दोस्त है इसके साथ ही रहो, वो तो फिर बच्चे रिबेल हो जाते हैं, टीनेजर कहेंगे नहीं वो मेरी दोस्त है. ये आप कौन होती है ना, इस तरह नहीं, बल्कि आप अच्छा आपकी चॉइस है, मेरी बेटी ने इसलिए चूज़ किया, इसलिए चूज़ किया, क्यों चूज़ किया है. अगर कोई गलत भी कुछ कह दे तो चुप रहे, थोड़ी देर चुप. अच्छा, आपका चुप होना ना एक अलार्मिंग हो उसके लिए, डर जाए अच्छा मामा चुप हो गया, इसका मतलब है मामा को पसंद नहीं आया. बस इतना एहतराम होना चाहिए. मामा कुछ बोले, खुदा ना खास्ता शाउट करे या नहीं, वो नौबत ना आने दे. यही पर ही हमेशा प्यार प्यार प्यार. जब आपको चीज़ पसंद ना आए तो आप थोड़ा सा आम लहजे से खामोशी, ये बड़ी पनिशमेंट होगी. बस खामोशी तक पनिशमेंट आ जाती है. और अगर खुदा ना खासा कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया, कुछ हो गया, तो फिर आपने डांट दिया, ठीक है ना, उस वक्त डांटना है जो शायद 20-30 साल में एक दफ़ा पेश आए. शायद ऐसा होना ऐसा चाहिए. अच्छा, मैं एक केस स्टडी थोड़ा सा देना चाह रही हूँ. यहाँ पे 3 हम ग्रुप्स कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 मे बी इट्स पॉसिबल. मसलन एक केस आपको मैं बताती. मसलन आपने अपने बच्चे से कहा कि मसलन आपने नमाज़ पढ़ी, आपने पूछा नमाज़ पढ़ ली, तो बच्चे ने कहा जी मामा मैंने पढ़ ली, और आपको यकीन है कि इसने नहीं पढ़ी, ठीक है? तो आप कैसे रिएक्ट करोगी, क्या करोगी? ये आपका केस है. Kan on suggère qu'on forme des groupes, donc dit à ma bajba métier, tu mets direct en groupe consultation que l'eau. Que dommage, tu regardes Netflix, que ton namaz pour les aussi. Il vous dit oui, mais vous êtes sûr qu'il n'a pas fait namaz. Tu te mets Kevin, il va réagir que le saut. Kevin, il va se mettre au saut. On a 2 minutes pour se concerter parce qu'il y a un machallah, je vois que tout le monde des parents. Je vais passer dans les rangs pour vous demander votre avis. Une expérience
پتہ نہیں چلنے دیں گے اپنے بچوں کو کہ مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے، اور اس کو سمجھائیں گے کہ بیٹا دیکھو تم مما کے ساتھ چیٹ کر سکتے ہو لیکن اللہ کے ساتھ تو چیٹ نہیں کرتے. اگر تم نے نماز پڑھی ہے تو اللہ تم سے خوش ہوگا، تمہیں برکت دے گا، تمہیں تندرستی دے گا. اگر تم نے نہیں پڑھی ہے تو پھر یہ تو اللہ کے ساتھ چیٹنگ ہوئی ہے. تو بچہ خود بخود سمجھ جائے گا. ایک ماں کا یہ سجیشن. ٹھیک ہے. I think مجھے جو لگتا ہے جیسے اذان ہوتی ہے تو ماں کا فرض ہے کہ وہ فوراً وضو کر کے جا نماز پہ بیٹھ جائے. پھر وہ بچہ خود بخود آ کے اس کو وہ ایک دن نہیں دیکھے گا، ایک دن نہیں اگنور کرے گا، 2 دن اگنور کرے گا، اس کے بعد اس کی خود سے دیکھے گا نا کہ میری ماں نے اذان ہوتے ہی بیٹھ گئی تو وہ خود بخود آ جائے گی. جس دن نہ پڑے گا ایک کیس اسٹڈی کریں نا، ایک کیس ہے مثلا مثال دیں. چلو نماز پڑھی آپ نے تو بولتے ہیں ہاں نہیں پڑھی اس نے. وہ بات ہے کہ میں بھی بیٹھ جاتی ہوں تو مجھ سے ایسے مسکراہٹ بھی بنتا مجھے پتا چلتا ہے نماز نہیں پڑھی ہے. یہ سب کیا کہہ رہے میں سب ایک آپ لوگ ایک اوپینین پہ جمع گروپ ڈسکشن نہیں کر رہے آپ سب اور کسی کا کوئی تجربہ آپ لوگ سوچتے کیا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کبھی نہ ہوا ہو لیکن اگر ہو جائے تو یعنی ایک کیس اسٹڈی ہے نا، ایسی ایک پرابلم ہے. اگر ہمارے معاشرے میں یہ پرابلم ہو تو ہم کیسے کریں. ہاں یہ تمہارے ساتھ کے ساتھ زندگی میں ایک کہانی ہوئی. Peut-être que vous n'avez pas encore des enfants de cet âge qui va کام کرے پر au cas où ایک چھو تو تمہاری ریاکشن سو ہے تمہیں کیوں سولوشن ڈھونڈی سکو چھو. ٹھیک ہے. اچھا پیچھے سے کوئی جواب آیا؟ پارٹیسپیٹ کوئی نہیں پارٹیسپیٹ کروں سے ایک réponse à une seule. I will answer this, but not the same thing that she said. But I will say I'm proud of you, and mommy is so happy. I didn't ask you to do namaz and you did. I will like, je sais pas comment le dire en anglais, mais je vais le, pas vraiment le faire culpabiliser, mais lui faire croire que maman est vraiment contente de toi et lui, en fait, au lieu de prendre l'exemple de Allah, ce sera plutôt maman. Et l'enfant va peut-être se dire que oh, ma mère est fière de moi. Not making guilty, but telling that I'm so happy you prayed, and instead of saying Allah is happy you prayed, saying mom is happy you prayed, and then he will think, oh, my mom is really happy and she really thinks I prayed, but I haven't prayed. تو یہ میری ممی کا ایکسپیرئنس تھا جب میں اور میری چھوٹی بہن چھوٹے تھے تو اس نے ہم لوگ کو یوں بتایا تھا کہ ہم لوگ چھوٹے بچوں کے ساتھ ہمیشہ ایک فرشتہ ہوتا ہے، تو جب بھی کچھ ہم لوگ خراب یا اچھا کرتے ہیں تو وہ فرشتہ آ کر ممی کو بتا دیتا ہے. تو جب بھی ہم لوگ کچھ ایسا کرتے تھے اور ممی کو پتہ چل جاتا تھا تو وہ کے فرشتے نے مجھے بتا دیا. تو that's one experience. اور پھر جب بڑے ہوئے تب تک عادت ہو گئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صحیح. اچھا نہیں بہت اچھا آپ لوگوں نے زبردست جواب دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بچے نے جھوٹ کیوں بولا. ٹھیک ہے. مثلا اگر جھوٹ بولا آپ نے نماز پڑھی اس نے کہا جی جبکہ اس نے نہیں پڑھی تو اس کا جھوٹ بولنا یہاں پر اچھا بھی ہے. ویسے تو اچھا نہیں ہے جھوٹ بولنا لیکن ہم کیونکہ ٹریننگ کے لحاظ سے سوچ رہے ہیں اس لحاظ سے میں بتا رہی ہوں کہ اگر مثلا شوہر بھی جھوٹ بولتا ہے بچہ بھی جھوٹ بولتا ہے اس سے بہتر ہے
کہ وہ جھوٹ نہ بولے, ٹھیک ہے. مثلا اگر وہ جھوٹ نہ بولے اور کہ میں نے نہیں پڑھی, نماز نہیں پڑھی, بس ختم. اب آگے کنورسیشن ہوگی نہیں, ختم, میں نہیں پڑھوں گا, میں نے نہیں پڑھی. اب کیا کریں گی, آپ کہیں گے یا خدا اب میں کیا کروں, صحیح ہے. لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اس کی سائیکی کیا ہے, نفسیات کیا ہے. نفسیات یہ ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے جھوٹ بول رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن نفسیات یہ ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ماما بابا مجھے نمازی سمجھتے ہیں, ماما بابا سمجھتے ہیں میں ہمیشہ نماز پڑھتا ہوں, اس لیے میں نے اپنے آپ کو وہاں رکھنا ہے, کہنا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی. کم از کم اس کے دل میں ایک عزت ہے, ایک محبت ہے, ایک رسپیکٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کو خراب نہ کریں. یہ ٹین ایج میں پرابلمس کبھی کبھی آئے گی بعد میں, جگہ یہ جنزی کے ہوں گے کہ جب وہ مثلا 16, 17, 18, 19 یونیورسٹی ہوئی, اس وقت ہوتا ہے. شروع میں تو بچے اچھے ہی ہوتے ہیں, ماشاء اللہ سب اچھے ہوتے, پھر ایک دم سے پر نکل آتے کبھی, ٹھیک ہے. تو یہ اس وقت کبھی ہوتا ہے. چھوٹے بچے اتنا نہیں کرتے, اس لیے جھوٹ اس طرح کے کم بولتے. تو اس کی مثال یہ دی جاتی ہے, مثلا آپ نے ایک وائٹ کلر کا بہت اچھا سا ڈریس پہنا ہے, ٹھیک ہے, نیا صاف ستھرا وائٹ کلر کا. اب آپ بہت احتیاط کرتی ہیں کہ اس میں کوئی دھبا نہ لگے, کوئی گندا نہ لگے, دیکھو میرا نیا تازہ سا ہے. لیکن جیسے ایک دھبا لگ جاتا ہے آپ کہتے اوہ اب تو گندا ہو گیا, اب تو میں نے دھونا ہے. اب آپ آرام سے چلتی ہیں کہ دوسرا بھی لگ جائے خیر ہے, تیسرا بھی لگ جائے خیر ہے. ابھی تک آپ کا اور بچے کا وہ وائٹ ڈریس کی طرح ہے, صاف. ماما مجھے نمازی سمجھتی ہیں, میں نے اپنے آپ کو خیال رکھنا ہے, میں نے وہ دھبا نہیں ڈالنا کہ میں نماز نہیں پڑھتا, ایسا نہیں ہوں میں. اب اگر آپ کے مجھے پتہ ہے تم نے نہیں پڑھی, بعض مائیں تو کہتی کہاں وضو کیا ہے, دکھاؤ, یا تو وضو نہیں کیا, جانباز کا ہے, دیکھیے تم نے نہیں پڑھا, بہت پیچھے لگ جاتی. اور پھر اس کو شرم کہتے اچھا میں نے نہیں پڑھی نا, نہیں پڑھی, ٹھیک ہے, میں آپ کا کہنا نہیں مانتا نا, بس ٹھیک ہے نہیں مانتا. پھر وہ روڈ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ دھبا لگ جاتا ہے, بس ٹھیک ہے. اب تو ماما کو پتہ ہے کہ میں نہیں پڑھتا, ختم. تو وہ بدتمیز بن جاتا ہے بچہ, جرأت آ جاتی ہے, وہ غلط ہے. نہج البلاغہ میں ہے کہ کبھی بھی زیادہ کرٹیسائز, زیادہ نصیحت, زیادہ پیچھے نہ لگو بچوں کے, بار بار نہ کہو. بچے سٹبن ہو جاتے ہیں, ضدی ہو جاتے ہیں, سخت ہو جاتے ہیں, بھاگتے ہیں. یہ بار بار امام علی علیہ السلام نے جو البلاغہ میں بہت زیادہ کہا ہے کہ زیادہ کرٹیسائز, زیادہ بار ٹھیک نہ کرو. کیسٹر آئل آپ نے پیا ہے کبھی, کیسٹر آئل Oui, de چکھا ricin. نہیں چکھا ہے, De ricin cueilli, est-ce que puis tout ça? مزے کا ہے, مزے کا, ہاں کیا ہے, کڑوا ہے, بچھڑ ہے, کڑوا. تو جب ہم بہت زیادہ بچوں کو کہتے تم نے یہ نہیں کیا, یہ تو بچے نہیں, تو وہ کہتے کیسٹر آئل کی طرح ہے, ذرا زیادہ پی کے دکھائیں, ٹھیک ہے. تھوڑا سا بھی لینا کتنا مشکل ہے, اس لیے تھوڑا سا نصیحت کرے, کرٹیسائز کم کرے, زیادہ نہیں کرے. کرٹیسائز نہیں بار ٹھیک کرنا, یہ کرو, بہت زیادہ کہنا, ٹھیک ہے. اب کیا کرنا ہے ہمیں جب ہمارے بچے غلطیاں کریں نا, تو وہاں ایک ٹیکنیک ہے, اصل تغافل کہتے ہیں, اگنور کرنا, نہ دیکھنا. جیسے دیکھا ہے نہیں دیکھا, اور ایسے جیسے نہیں دیکھا, ایکٹنگ کرنا, ٹھیک ہے. جیسے ہمیں محرم میں جب رونا نہیں آتا تو حدیث میں ہے رونے والی شکل بناؤ, ہے نا, مستحب ہے, ثواب ہے. کہ آپ کو رونا نہیں آ رہا, آپ ایسے بیٹھ کے سب کو نہیں دیکھو, آپ سر نیچے کرو, یوں کرو, ایسے بھی کرو, ثواب ہے. دیکھیے ایکٹنگ کا بھی ثواب ہے امام حسین کے لیے. اسے کہتے ہیں تباکی, بکا یعنی رونا آ رہا ہے, رونا نہیں آ رہا, رونے والوں کی طرح کر رہی ہوں, اس کو کہتے ہیں تباکی. اسی طرح ہے مجھے نیند آ رہی ہے, میں سو رہی ہوں, صحیح ہے, لیکن نیند نہیں آ رہی ہے اور ایکٹنگ کری سونے کی, صحیح ہے, میں اپنے آپ کو اس تغافل کی اس پہ لے کے جا رہی ہوں. تو ماں باپ کو کبھی کبھی تغافل کرنا ہوتا ہے, جیسے کچھ دیکھا ہے, غلطی کی ہے تو اگنور کرنا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ کرنا نہیں ہے, سوچنا ہے, میں نے آپ کو بتایا, فکس کرنا ہے, لیکن سوچنا ہے کہ کب, کیسے, کہاں, کس طرح سے کروں, کس کے تھرو کروں, یہ سوچنا ہے. لیکن اسی وقت جلدی ریئیکٹ نہیں کرنا. یہ ہم لوگ جلدی ریئیکشن کرتے ہیں,
یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے, بچے کو ضدی بنا دیتا ہے, ٹھیک ہے, بھاگ جاتے ہیں. تو تغافل بہت ضروری ہے, میاں بیوی میں بھی تغافل بہت ضروری ہے. جیسے مجھے یاد ہے میں اور میرے بھائی ہم دونوں نے ہم اپنے ٹین ایج میں ہم نے جیسے اس زمانے نیا نیا یہ سب آیا تھا نا, چھوٹی چھوٹی جیکٹس اور بال بالکل چھوٹے چھوٹے کاٹنا, تو میں نے اپنے بالکل چھوٹے سے بال کر دیے مثلاً, اور ایسے کپڑے پہنے, اور میرے بھائی نے بھی کیا, اور ہم دونوں جا کے بابا کے سامنے بیٹھ گئے. ہمیں پتہ ہے ہم نے غلط کیا, اچھا نہیں کیا. تو میں نے کہا ابھی تو بابا ڈانٹیں گے, مزہ آئے گا, صحیح ہے. لیکن بابا نے کچھ نہیں کہا, بھائی کو بھی کچھ نہیں کہا, مجھے بھی کچھ نہیں کہا. ہم نے کہا یار, آپ نے وہ ٹیکنیک اچھی بتائی. ہم نے کہا یہ بہت تیز ہے یہ بندہ, یہ جو میرے بابا ہے نا, یہ سو اسمارٹ, مجھے پتہ ہے اس کو یہ پسند نہیں ہے کیونکہ یہ اچھا ویلیوز میں نہیں تھا, ٹھیک ہے. آئی نو دس از رانگ, کیونکہ آپ کا بچہ جب 14-15 کا ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کہ گھر میں یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز صحیح نہیں ہے. مجھے پتہ ہے میں اچھا نہیں کر رہی, میں بابا کے سامنے گئی, بابا نے کچھ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ میرے اندر تو طوفان شروع ہو گیا, میں پرے میں کیوں نہیں مجھے ڈانٹا, مجھے کیوں نہیں کہا. یہ بندہ کتنا چلاک ہے, کتنا اسمارٹ ہے, کتنا ہوشیار ہے. ہم دونوں نے کہا یہ بہت ہوشیار ہے, اس کو پتہ ہے, اس کا دل خوش نہیں ہم سے, لیکن اس نے اظہار نہیں کیا, تغافل کیا یہاں پر. اور وہ تغافل ہمارے اندر جنگ شروع ہو گئی. ہم نے کہا یا اللہ, ہم نے پتہ ہے اس کی مرضی کے خلاف کیا, لیکن اس نے اتنا ہمارا احترام کیا. بیچارہ کتنا اچھا ہے, کتنا سمجھدار ہے, اس نے ہمارا بہت احترام کیا. میں نے بہت سی ماؤں کو دیکھا, وہ آ کے مجھے بتاتی ہیں کہ جب ہم اپنے بچوں کا احترام کرتے ہیں نا, جب وہ غلطی کریں, کبھی کبھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں, یا تغافل کرتے, اگنور کرتے, تو بچے کو بہت احساس ہوتا ہے, اور احساس ہو کر وہ بعد میں بڑا ہو کر بتاتا ہے کہ ہمیں اندر سے ہمیں بہت. دیکھیں جب ماں اچھی ہو, باپ اچھا ہو, احترام کر رہا ہو, اور بچہ غلطی کرے نا, تو بچے کو احساس ہوتا ہے, پتہ ہے, عزت کبھی نہ جانے دے ہاتھ سے. سمجھ آ رہی بات؟ وہ جو آپ نے ایک ریلیشن شپ بنایا ہوتا ہے نا, وہ بہت پیارا ہوتا ہے. وہ غصے والا نہ ہو, ریونج والا نہ ہو, مجھے کیا, یہ نہیں سمجھ رہی, میں نہیں سمجھ رہا, ایک دوسرے کو بالکل رسپیکٹ نہیں کرنا, یہ والا نہ کرے, ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی اگنور کرنا بہت اچھا ہے. شوہر کی غلطیوں کو بھی اگنور کرنا سیکھیں, کیونکہ کہتے ہیں ہماری عقل کو اگر ہاف کرے, مومن کی عقل کو تو ہاف اگنور کرنا ہے, ہاف جو ہے وہ صبر و تحمل کرنا ہے. یہ اگنور کرنا ایک بہت اہم کوالٹی ہے, جو ہم ہر چیز کو کہتے ہیں نا, یہ ایسا کیوں ہے, یہ ایسا کیوں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں, یہ ایسے ہونا چاہیے, وہ ایسے ہونا چاہیے. غلطیاں بہت ساری ہیں, آپ سب کو لگے رہو گے تو آپ بوڑھے ہو جاؤ گے, پریشان ہو جاؤ گے, اسٹریس لے لو گے. نہیں, آپ چھوڑو, ہر چیز کے پیچھے نہیں پڑو. غلطیاں ہیں, ٹھیک ہے, کچھ چیزوں کو تھوڑا سا آہستہ آہستہ ٹھیک کر دیں گے, آج یہ چھوڑ دیں, کل یہ. تھوڑا تغافل تربیت میں بہت زیادہ ضروری ہے. میں اس پہ بہت تاکید کروں گی, کیونکہ ہمارے آج کل ویسٹ میں بھی تھوڑا یہ سکھاتے ہیں نا, دس از مائی رائٹ, یا یہ میرا حق ہے, میں نے یہ لینا ہے. ہم اس دنیا میں حق لینے نہیں آئے ہمیشہ. مجھے پتہ ہے بعض لوگ غلط نہ لیں, میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی مظلوم ہو کے بیٹھ جائیں, نہیں, مومن بہت ہوشیار ہوتا ہے. لیکن ہم یہاں پیار, محبت اور معاف کبھی کبھی کرنے کے لیے, آؤٹ آف لو, بہت کچھ کرنے کے لیے آئیں. اپنا حق لیتے رہیں, لڑتے رہیں گے, جھگڑتے رہیں گے, مجھے میرا یہ حق ہے, میرا یہ حق ہے. زندگی ختم ہو جائے گی. زندگی بہت چھوٹی سی ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, زندگی ختم ہو جائے گی. پتہ ہے پھر ہم روئیں ہیں یہ میں کیا ان چیزوں میں پڑی رہی, ٹھیک ہے. تو بہت سی جگہوں پر آپ اگنور کرتے تو خدا آپ کو بہت کچھ دیتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ لاجیکل نہیں, یہ عجیب سی چیز ہے, وائی آئی شوڈ اگنور. مجھے پتہ ہے یہ اچھا نہیں لگتا, سمجھ میں نہیں آتا, لیکن اس میں بہت وزڈم ہے. سوری. No problem. Thank you for your answer. ایک اور سوال تھا کہ you said کہ make your children happy, ان کو خوش کرو, خوش رہو, etc. Be their happy mom, their loving mom. But sometimes they ask for things that are not good for them.
اینڈ وہ اصرار کرتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے. سو ہاؤ ڈو وی 0 to 7 یا 2-3 years old, how do we lovingly tell them کہ نہیں, when I'm saying no, پیار سے no ہے. It's not because mom wanna make you unhappy or because mom is an angry parent. کیسے پیار سے سمجھائے, وہ ڈسپلن اور لو کا کیسے بیلنس کرے. 0 to 7 میں زیادہ تر مجھے لگتا ہے ڈائیورٹ کرنا بہت اچھا ہے, بہت زیادہ. مثلا ایک بچہ اگر بار بار کہہ رہے ہیں نا, میں نے مجھے مثلا نانی کے گھر جانا ہے, مجھے آئس کریم لے کے دے بار بار, تو آپ نے ایک دفعہ کہا اس کو کہ نہیں ابھی آپ نے آئس کریم نہیں کھانا, یہ ٹائم نہیں ہے نا, کھانے کے بعد ہم کھائیں گے فار ایگزامپل. وہ پھر کہتا ہے مجھے یہ اسکرین چاہیے, مجھے فون چاہیے, مجھے یہ کھلونا چاہیے, فون چاہیے. ہاں, تو آپ نے ڈائیورٹ کرنا ہے. 0 to 7 کے بچے ڈائیورٹ یعنی توجہ کہیں اور دلانا, آئی تھنک دیٹ ریئلی ورکس a lot. میں نے بہت زیادہ تجربہ کیا ہے, کیونکہ میں نے دیکھا بعض مائیں نا الجھ جاتی ہیں, اسی وہیں پہ رہتی. فون نہیں دینا, فون کی یہ نقصانات ہے, تو بہت زیادہ فون استعمال کرتے ہو, تیرا آنکھیں ضائع ہو جائے گی, فون وہیں پہ رہتے. وہاں نہیں رہو, وہاں آپ کا لیکچر اس نے پہلے بھی سنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کچھ بھی نیا نہیں ہے, وہ اس کو پتہ ہے سب کچھ, وہ اس کو پھر بھی چاہیے. تو آپ وہاں سے نکل جاؤ, کہیں اور جاؤ, وہاں پہ آپ رہو گے, وہ زیادہ اسی کا سوچے گا. جو بچے اگر زیادہ ضد کرتے, ٹھیک ہے, تو وہاں سے نکل جائیں. کیسے نکلیں, وہ اب آپ کو آنا چاہیے ایسی ٹرکس, کہ آنا چاہیے کہ آپ اس کا ویک ایریا آپ کو پتہ ہے کہ اس کو مسئلہ کیا پسند ہے. فون اگر آپ اس سے لیتے ہیں, اور 0 to 7 میں تو دینا ہی نہیں چاہیے تقریباً, ٹھیک ہے, انشاءاللہ کہ ہماری مائیں نہیں دیتی ہوں گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. پلیز نہ دیں. میں ہمیشہ کہتی دیکھیں یہودیوں کو دیکھیں, یہودی آئی فون بناتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو دیتے نہیں دیتے. جو لوگ سگریٹ بناتے ہیں وہ صحیح دوسروں کو کہتے ہیں سگریٹ پیو, خود پیتے نہیں پیتے. اور وہ ہم لوگ پی رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں, بے وقوف لوگ سب پی رہے, ہم کو دیکھ رہے, ہم سب موبائل میں لگے ہوئے, وہ کہہ رہے یہ دیکھو کتنا بے وقوف ہم نے بنا لیا. ہم احمق, ہم بے وقوف, ہم دنیا خراب آخرت خراب ہے نا. جب ایج نہیں ہے, ابھی چھوٹے بچے, تو احمق ہے نا کہ میں احمق ہوں, میں بے وقوف ہوں جو میں اپنے بہت چھوٹے بچے کو اگر زیادہ دیتی ہوں, ٹھیک ہے. تو نہیں دینا چاہیے, اس پہ کام کریں. بچوں کے ساتھ بیٹھ کے نا ایسے ڈاکومنٹریز, ریسرچ, جو بہت ایزی پیزی ریسرچ ہوئی بھی ہے کہ بچے کیوں زیادہ اسکرین نہ دیکھیں, ہے نا, ایسی فلمیں ہیں نا, وہ دیکھیں. ہر ہفتے نئی دیکھیں, اتنی نئی آتی رہتی, میں تو دیکھتی ہوں. تو بچے خود ہی کہتے ہیں, ہاں, یہ خود پھر کہتے ہیں آخر میں, ریئلی ماما, ماما وی کین فیل یور پین. ماما آپ, کیونکہ ماما ہے نا, ہمیں پتہ ہے آپ کا درد, ہم سمجھ جاتے ہیں, آپ ہماری فکر کر رہی ہیں. یہ اس طرح آہستہ آہستہ ان کو سمجھ میں آنے لگتا ہے. 7, 8, 9 کے بعد ان کو سمجھ میں آتا ہے, ٹھیک ہے. تو اٹس پاسبل. تو خدا را اپنے بچوں کو فون, اسکرین چاہیے نا, جو اننیسیسری دیتے ہیں اس طرح سے نہ دیں, اور ان کی باتیں بہت پیار سے سنیں. سورہ توبہ میں ایک کوالٹی اللہ نے ہماری پروفٹ کی رکھی ہے, اس کوالٹی کا نام ہے اذن. اذن کسے کہتے ہیں, جوان جواب دیں. اذن, ہاں, اذن یا عربی میں اذن کہتے ہیں ایئرز کو. پروفٹ کا ایک پروفٹ کی کوالٹی یہ ہے کہ ہی از ہیڈ ٹو آل ہیئرنگ, اتنا اچھا سنتے ہیں, آپ کے سامنے بیٹھتے, آپ کے روبرو ہو کر بیٹھتے, آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرتے. آج کل آنکھوں میں موبائل ڈال کے بات کرتے تھے, آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. دیکھیے کوئی آپ کو دیکھے آرام سے. حتیٰ ہمارے نبی کے بارے میں ہاتھ پکڑ کے باتیں کرتے تھے. ان کی سسٹر تھی نا شیما, جو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی, صحیح ہے نا, رضائی بہن, ہمارے نبی کی بہن شیما آئی ملنے کے لیے. تو سب نے کہا یا رسول اللہ, آپ اپنی بہن کے ساتھ اتنے پیار سے ایسے روبرو, فیس ٹو فیس, ہینڈ پہ ہینڈ, اور ہنس کے اس طرح باتیں کر رہے. کتنا ہمارے نبی اتنے
کتنی خوبصورت, کتنا مزہ آتا ہے, فل اٹینشن کے ساتھ, پورے وجود کے ساتھ. بچوں کو اگر آپ ایک 20 منٹس فل اٹینشن کے ساتھ ٹائم دیں نا بچوں کو, تو ان کے اندر جو اس وائٹامن اٹینشن کی, وائٹامن اے کی ضرورت ہے انہیں کہ آپ اٹینشن دو, وہ اچھی طرح مل جائے گی ان کی باڈی کو. جیسے ہمیں کیلشیم چاہیے, ہمیں وائٹامن ڈی چاہیے, اگر آپ دھوپ میں بیٹھے ہو آپ کو ملے گا. اس طرح بچوں کو آپ 20 منٹس اچھا سا دو, یہ نہیں کہ ہاں میں ہوں, ہاں جی ابھی ادھر ادھر, ایسے نہیں, اچھا سا اس کے ساتھ کھیلو, ان سے مجھے بہت مزہ آ رہا ہے آپ ان کے ساتھ. تو کہتے ہیں وہ آپ نوٹ کرنا, وہی بچہ آگے 5 گھنٹے اس کا پیٹ بھر جائے گا کہ I got enough energy from my mom, my dad, whatever. Enough, اس کا انرجی مل جاتی ہے. تو ان کی باتوں کو سنیں. ہم لوگ سنتے کم ہیں, سناتے زیادہ ہے. اللہ نے زبان ایک دیے, کان دو دیے, ہاتھ بھی دو دیے تاکہ لوگوں کی مدد کرے. ایک ہاتھ سے لے, ایک ہاتھ سے دے, 2 کانوں سے سنیں. لیکن اس کو تو ایک ہی رکھا, ایک کے اوپر 2 نگہبان بھی رکھیں, گارڈز بھی رکھیں, عسکر بھی رکھیں کہ یہ نہیں کھولو, بند بھی رکھا اس کو. دیکھیں نظر بھی نہیں آ رہا, یہ تو کھلا ہوا ہے, نظر آ رہا ہے کان, اس کو کھول کے رکھا, اس کو کھول کے رکھا کہ یوز کرو, سناؤ نہیں, ہم سناتے ہیں, سناؤ نہیں, سنانے کے لیے 1, سننے کے لیے 2, ڈبل. تو سننا زیادہ چاہیے بچوں کی باتیں, ہر چیز کو سنیں, ایک دم سے نہ نہیں کہ جب بچہ غلط بھی بول رہا ہو نا, اچھا آپ ایسا سوچتے ہیں, اچھا, یہ ہمیشہ یہ ماں باپ کی عادت ہے مجھے, اوہ دیٹ از یور پوائنٹ آف ویو, اوکے یو تھنک لائک دیٹ. آرام سے سنیں, اس کو لگے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. پھر آپ نے آہستہ اس کو ٹھیک کرنا ہے اور سوچنا ہے کیسے. ابھی تھوڑا سا بتاؤں گی, پھر بعد میں تھوڑا سا بتاؤں گی, بیبی اسٹیپس, اس طرح. ایک دم جلدی نہ کریں, ہم لوگ بہت انفارچونیٹلی جلدی کرتے ہیں. جی اب ایز اے ٹین ایج پیرنٹس کچھ زیادہ سنا دیا, کچھ زیادہ کرٹیسائز کر دیا, اور اس کی وجہ سے بچہ مایوس سا ہو گیا ہے یا بدتمیز ہو گیا ہے. تو اب کیسے اس سچویشن کو ریورٹ کرے, اس کا کیا سولوشن ہو سکتا ہے؟ we can tell them کہ آج میں نے سنا درس میں, تربیت ذات کے درس میں, I won't criticize you anymore, but لیکن کیسے پیار سے وہ سمجھائیں کہ I will listen to you now. آہستہ جیسے مثلا 2 سال 3 سال ہم نے اس کو نہیں سنا, فار ایگزامپل, تو ابھی آپ کہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ محرم تک فار ایگزامپل میں کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھوں گی اپنے بچے سے. مثلا وہ ضدی ہے, وہ مثلا اگر ہائی ٹیمپر ہے, واٹ ایور, کوئی بات نہیں, وہ مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے, وہ مجھے برا کہتا ہے, کوئی بات نہیں, اس کو کہنے دیں, یہ ذہن میں رکھیں تو تاکہ آپ ناراض نہ ہو, اور آپ آہستہ آپ جو ہے وہ آپ کی پالیسی ہے کہ اب میں نے پازیٹیو بولنا ہے, اب میں نے مثلاً اس کا احترام کرنا ہے, اس کو سننا ہے, جو بھی امام نے فرمایا ہے وہ آپ آہستہ کرتی جائیں. اور کبھی 2 ٹائم بہت اہم ہے, ایک رات کو سونے سے پہلے اور ایک جب بچہ جاگتا ہے. آپ نے برین کا پڑھا ہے نا, برین میں بھی الفا سٹیج ہوتا ہے, وہ جو ہیپنوٹائز کرتے ہیں, پتہ ہے نا ہیپنوٹائز, یا کہ آپ کے سب کانشیس کی طرف خود بہت میسج چلا جاتا ہے. تو ہم لوگ رات کو بہت اہمیت دیتے ہیں, اس لیے مدرز فادرز جو ہے نا وہ بچوں کو رات کو سلاتے ہیں, پیار کرتے ہیں. اور افرمیشن یعنی جو جملے بولتے ہیں کہ ماشاء اللہ پروردگارا تیرا شکر, میرا بیٹا یا میری بیٹی جو ہے وہ اتنی اچھی ہے, میرے بچے کو مثلا یہ پسند ہے, ایسی ہے ویسی ہے, واٹ ایور گڈ جو چیزیں آپ نے لانا ہے وہ آپ بولیں, افرمیشن کریں, بار ریپیٹ کریں, وہ جملے بار بولیں, ٹھیک ہے. بچہ وہ سن کے سو جاتا ہے, وہ اس کے سب کانشیس میں چلا جاتا ہے, وہ آٹو پائلٹ ہوتا ہے نا, خود بچہ جو ہے وہ پازیٹیو ہونا شروع ہو جائے گا, اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. تو ایک رات کو سونے سے پہلے کا ٹائم بہت اہم ٹائم ہے, بہت جلدی تبدیلی آتی ہے.
जो चीज़ आपको याद करनी है, हिफ्स करनी हो, समझनी हो, रात को पढ़े और सुबह नींद से उठते ही पढ़े, आप लोग करते हैं ना ऐसा, वो जल्दी याद हो जाते हैं, जल्दी समझ में आते। और सुबह जब बच्चा उठे उस वक्त भी जो आप जुमले बोलेंगे ना, उसका बहुत ज़्यादा असर है। ये 2 टाइम मैं एक और कोर्स करवाती हूँ, बेड टाइम, मील टाइम एंड प्रेयर टाइम। ये 3 टाइम है जो हर पेरेंट्स को अपनी फैमिली के साथ मिलता है। और यही 3 टाइम जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास भी था, इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास भी था। और इन्हीं 3 टाइमिंग के ज़रिए जो फैमिली टाइम होता है, चलो एक डिनर टाइम साथ होता है और एक नमाज मगरिब साथ पढ़ सकते हैं, मसलन मगरिब इशा, और सोने से पहले का टाइम या बच्चों के साथ और सब। तो इसको हमने, यही 3 टाइम इतना अहम है कि इसको अगर हमने समझ लिया, अच्छा सा कर लिया, तो हमारी बेहतरीन तरबियत होगी। हमें अलग से लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। मील टाइम पे हमने थोड़ी सी बात की थी कि 4000 एंजल्स आपके पास आते हैं जैसे ही आप टेबल बिछाते हो, खाना खाना शुरू करते हो, और हर बाइट के बदले में क्या सवाब मिलता है, कोई हदीस बताएगा? मैंने आपको उस दिन सुनाई थी एक हदीस, एक दिन एक प्रोग्राम में था, स्लाइड भी थी ना। फॉर ईच बाइट when you are eating with your family members, like your children, yeah, not you are feeding others, you are feeding your family members, but for each bite, कोई पीछे से बताए? No, you are not there? Okay. एक नवाला, एक बाइट जो हम खाते हैं ना फैमिली के साथ मिलके, एक नवाले के बदले में जन्नत में एक मदीना, एक सिटी आपके लिए बनता है। इतना ज़्यादा सवाब। जैसे आप हदीस से किस्सा करते हैं ना, तो कैसे फरिश्ते जमा होते हैं ना, हदीस से किस्सा पढ़ रहे होते हैं। जब आप खाना खाते, टेबल बनाते, बिछाते हैं, व्हाटएवर, तो फरिश्ते उस तरह से जमा होते हैं। यानी मील टाइम, यस मील टाइम, यानी नमाज की तरह है। मेरी एक भाभी हैं, वो देर से आती, उनको बहुत कहते हैं आज आइए साथ खाना खाने, वो नहीं आती। मुझे यहाँ एक सकीना की अम्मी ना, सुखेरा की अम्मी, गोरी सी जो है, उनकी रिश्तेदार है वो भाभी, वो मुझे बता रही थी। तो वो लेट आती है, तो मैं उनसे कहती हूँ जैसे नमाज जमात के लिए आप भागते नहीं है, नमाज जमात पहली रकत होगी, भागो भागो भागो। जब सब खाने की टेबल पर हो तो जमात की तरह सवाब मिलता है, नमाज की तरह सवाब मिलता है, भागो 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 जाओ खाओ। हदीस में सब मिल के बैठो। अच्छा, फ्रेंच वालों की एक अच्छी क्वालिटी है कि वो आहिस्ता आहिस्ता खाते है ना, लंबा खाते। मैंने मॉन्ट्रियल में देखा, मैं मॉन्ट्रियल बहुत ज़्यादा जाती हूँ। मॉन्ट्रियल इज़ अ फ्रेंच कल्चर। सो इससे आई डोंट नो हियर ऑल्सो कितने घंटे बैठते हैं? 2 घंटे, 1 घंटा, 1 घंटा बैठते हैं, ठीक है। हाँ, रेस्टोरेंट्स में आराम से बैठ के आराम से खाएं। ब्रिटिश अमेरिकन जल्दी खा के भाग जाते हैं ना, वो चलते फिरते खाते हैं, वो उनका कल्चर है। लेकिन एक्चुअल जो फ्रेंच कल्चर है वो इस्लामी कल्चर से करीब है, अच्छा है। इस्लाम में है जो खाने का टाइम है उसको लंबा करो। क्यों? कहते आप बस मेरी उम्र अगर खुदा ने कहा राजिया 60 साल 70 साल जिंदा रहेगी और हर रोज़ 1 घंटा वो खाना खाती है, और 70 साल में अगर 1-1 घंटा लगाएं तो कितने साल बनेगी? वो सारा साल बोनस होगा, वो एक्स्ट्रा होगा, उसका हिसाब किताब नहीं है। वो मेरी उम्र से ज़्यादा खुदा मुझे एक्स्ट्रा देगा, नो हिसाब नो किताब। पता है खाना खाने के टाइम का हिसाब किताब नहीं है। इतना प्यारा टाइम और हमें पता ही नहीं। सही, हम खाना खाना है यार, हम और गैर मुस्लिम चाइनीज़ खाना खाए और हम खाना खाएं एक जैसा है? नहीं। एथियस्ट खाना खाए और हम खाना खाएं एक जैसा है? नहीं। हमारा खाने का टाइम जैसे क्रिश्चियन शादी को ठीक है आम समझते हैं, जो शादी नहीं करता वो बहुत मुक़द्दस है, लेकिन हमारे यहाँ शादी इबादत है। भाई हम लोग मुस्लिम अलग है, हमारे हर चीज़ अलग है। सो हमारा इसी तरह खाने का टाइम बहुत 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 खूबसूरत टाइम है। अब इसमें माँ खिली हुई हो, बाप भी खिला हुआ हो, बच्चे आए, सबका इंतज़ार करें, सब फ़ोन तो आप लोग जब ये कहते हैं ना, बाज़ लोग फ़ोन लेकर आते तो मैं तो सोचती भी नहीं हूँ। मुझे इसलिए मुझे कहना नहीं आता कि फ़ोन ना लाएं, तो फ़ोन तो होता ही नहीं है ना। सही, फ़ोन तो आप लोग जैसे आते इंशाअल्लाह एक
کارنر ہوتا ہے وہاں پہ جیسے گاڑی پارک کرتے ہیں نا, گاڑی کمرے کے اندر لاتے ہیں, کار نہیں لاتے, تو فون کو بھی پارک کریں. صحیح, اس کی پارکنگ ہوتی ہے ہمارے یہاں, پارک. صحیح, اس کو اندر نہیں لانا. ڈاگ اگر گارڈ کے طور پر ہے, اس کو پسند ہے گارڈ کے طور پر ڈاگ اسلام میں رکھ سکتے ہیں, وہیں پہ رہے, وہ گھر کے اندر نہیں آ سکتا. صحیح, تو ضرورت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے لائے, دوبارہ سے جلدی سے پارکنگ میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, فون کو بالکل گاڑی کی طرح سمجھے, کار کی طرح. ٹھیک ہے, تو اگر وہ پارکنگ پہ رہے گا تو آپ جو ہے بہت پیارا سا میل ٹائم انشاءاللہ گزار سکتے ہیں. Time is over, I think, yeah? Yeah, maybe one last question, क्योंकि बहुत sensitive issue है और maybe in our community थोड़ा सा taboo topic है. Here अक्सर बच्चे French system school में जाते हैं, and from this year French system school में since kindergarten they're introducing sex education. So ये थोड़ा सा sensitive topic है. What's the Islamic approach to teach sexual education? How do you talk about that with kids? And in general, how to tackle वो sensitive subjects हैं जैसे कि LGBTQ, dating, boyfriend, girlfriend, वो सब कैसे introduce करें? बच्चे छोटे छोटे होते हैं, so in kindergarten they're like 3-4 years old, और वो सब सिखाते हैं स्कूल में, लेकिन बहुत छोटे छोटे होते हैं. So how do we deal with all of that? اس پہ آپ کو کافی اچھے لیکچرز مل جائیں گے, علماء نے بات کی بھی ہے, انگلش میں بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. اسلام میں وہی والی بات کہ 0 to 7 میں تو زیادہ ان چیزوں کی طرف کا ہے توجہ نہیں دلاؤ. صحیح, 7 کے بعد وہ ممیز ہوتا ہے نا, اس کو برے اچھے کی تمیز ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے یہ میل فیمیل کا. وہ 7+ کے بعد تھوڑا سا پتہ چلتا ہے, تو اسلام میں کچھ احکامات ہیں. اس سے پہلے تو آئی ڈونٹ تھنک سو, بہت ارلی ہے, اس کی توجہ ادھر لے جائیں. لیکن اسکول میں جب اس کی بات ہوتی ہے اینڈ اف دے کم بیک وتھ کویشچنس, سو اگنور کریں یا اس کویشچنس کو, یا کیسے لائک آہستہ آہستہ لائٹ جواب. آپ لوگ کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا, آپ لوگ بتائیں تجربہ. میں بتاؤں, ہاں, جب چھوٹی تھی نا تو میں نے اس کو پہلے سے ٹرین کیا تھا بیڈ ٹچز گڈ ٹچز کا, تھوڑا تھوڑا جیسے کر دیا تھا. جب وہ اسکول میں کچھ ایسی بات ہوتی تھی تو اس کو پتہ ہوتا تھا کہ میری مما نے مجھے پہلے سے تھوڑا بہت سمجھا دیا اس ٹائپ کی چیز, لائک بہت کھل کے بھی نہیں, اور تھوڑا سا ریزرو مینر میں اس کو بتایا تھا کہ کوئی آپ کو جیسے یہ آپ کے سینسٹیو پارٹس ہیں, آپ کی یہ چیزیں ہیں, اس کو کوئی ٹچ نہ کرے, اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں. اس کو پہلے سے جیسے ٹرین کرتے جاتے تھے, تو پھر آگے جا کے جب اس لیول پہ آئی, ابھی بھی میں اس کو کھل کے سب بتاتی ہوں, تاکہ وہ جب اسکول میں اس کو پتہ چلتا ہے تو اس کے لیے کوئی وہ نارمل بات صحیح. جب کے جی میں تھی, کنڈر گارڈن میں تھی, اس وقت بھی بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ, دو چیزیں بیسک چیز تو سب کو تھوڑا بہت آج کل تو سب بتا رہے ہیں, پوری دنیا میں بتایا جا رہا ہے کہ اتنی پرابلم زیادہ ہو رہی ہے. تو اس حد تک ٹھیک ہے, لیکن زیادہ جو سیکس ایجوکیشن میں تو پھر تھوڑا زیادہ وہ ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, اور زیادہ, تو وہ چیزیں لائٹ ہے. 0 to 7 میں بہت لائٹ ہے, اور بچہ بھی نا 0 to 7 میں بچہ کوئی بھی چیز اس طرح نہیں سمجھ رہا ہوتا جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں. مثلا اگر بچے نے کسی کے پرس سے کوئی چیز اٹھا لی, ٹھیک ہے, ہم نے یہ 9-6 سال کا بچہ ہے, اس نے چوری کی, مثلا اٹھا لیا, تم نے کیوں آنٹی کے پرس سے مثلا نہیں اٹھا, مثلا ہم سوچتے ہیں اس نے چوری کی, اس کو پتہ ہی نہیں ہے چوری کیا ہوتا ہے, اس کو نہیں پتا, اس نے آؤٹ آف کیوریوسٹی ایسی بس اٹھا لی ہے. ہم اگر کہیں تم نے چوری کی تو وہ پریشان ہو جائے گی, چوری کیا ہوتا ہے, میں چوری کیا ہے, ماما سمجھ رہی میں بہت بری, کیا ہے, اس لیے اس کو کچھ نہیں کہتے. ٹھیک ہے, اس کو وہ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہم سمجھیں. اسی طرح جب آپ بہت زیادہ اس کی باتیں کریں تو وہ بہت ڈیپتھ میں نہیں چاہتا, یوزلی بچہ خود نہیں چاہتا, تو شیلو آپ اس کو بتا دیں. پھر 7+ کے بعد یہ ہے کہ زیادہ تر مدرسہ میں سمجھایا جاتا ہے, میل ٹیچر بوائز کو بتا دیتے ہیں سارا تفصیل سے. ہمارے یہاں اس طرح ہوتا ہے, یا فادر بتاتا ہے یا میل ٹیچر بتا رہا, تو فیمیل جو ہے وہ لڑکیوں کو زیادہ احکام کے ساتھ ساتھ سارے ایجوکیشن بھی دے رہے ہوتے, بتا رہے ہوتے ایک حد تک. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہینڈل ہو جاتا ہے. اور ایک اور چیز حدیث میں ہے کہ گھر میں مثلا گوٹ, شیپ, برڈز,
जैसे पिजन्स या आई डोंट नो क्या है अपना मुर्गी या हैन वगैरह ये रखो, हदीसों में है कोई ना कोई पेट, ये वाले पेट में से एक पेट रखो, उसके थ्रू बच्चे सेक्स एजुकेशन सीखेंगे, इस तरह कहा हुआ है इस्लाम में। अब आजकल प्रैक्टिकली नहीं होता, लेकिन ये पेट्स का रखना सवाब है, घर में रखना अजर है, उससे बरकत आती है। Thank you so much for your answer. किसी का सवाल है? J'ai une question, mais si tu peux traduire pour moi, s'il te plaît. Souvent, j'ai entendu plus jeune que, soi-disant, l'islam maghrébin maritime, que دولت پر لوگ پر بچاؤ پر ایبیلیٹی پر بود जीवना पकड़ना रखा है અને بود ઓલાદો પર जीवना रखा है. तो pourtant anti disability હોય ના બચ્ચા સાથે આમ લ્યો, આમ કરો, આમ ટાઈમ પાસ કરો, એમાં તો વધારે મોહબ્બત વધે, એમાં તો વધારે આપણને આપણી ઓલાદ ગમે. તો déjà c'est un truc humain d'aimer son enfant. Donc comment on deal avec tout ça quand déjà tu passes plus de temps avec eux et tout ça? बचपन से सुना हुआ है कि माल दौलत और बच्चे से ज़्यादा कुछ अटैच ना हो जाओ दुनिया से, माल और दौलत से और बच्चे से, और ज़्यादा मे बी अफेक्शनेट ना हो जाओ, अटैच ना हो जाओ. लेकिन आपने जब आज सब बताया, इट्स लाइक बी अफेक्शनेट विद योर किड्स, किस योर किड्स, ईट विद योर किड्स, प्ले विद योर किड्स. So naturally it's a human thing कि हम बच्चे से अटैच होते हैं, like we love our kids naturally. So वो कैसे बैलेंस करें? इतना अच्छा सवाल, माशाल्लाह, वेरी गुड. हम अटैच अल्लाह के लिए हो रहे हैं, ठीक है, खुद बच्चे के लिए नहीं हो रहे, इसलिए मैंने कहा सवाब है. रीहुल वलद मिन रिहिल जन्नह, जन्नत की खुशबू सूंघे. अल वलदुस सालिह रैहानतुन मिन रयाहीनिल जन्नह. जन्नत में कहते जब हम जाएंगे बहुत सारे गार्डन्स होंगे, खूबसूरत खूबसूरत फूल, फ्लावर्स, बुकेज, अजीब व गरीब, और एक बच्चे के बदले में आपको एक पूरा एक बहुत खूबसूरत सा अजीब सी किंगडम मिलेगी. 2 होंगे तो 2 मिलेगी, 3 होंगे तो 3. फिर हम कहेंगे हैं मैं तो सिर्फ 3 थे, कहाँ 4 होते, यानी इतना मिलेगा, ठीक है. सो अल्लाह खुश होता है. पता है ना हजरत इब्राहिम अभी क्या कर रहे हैं, एक काम जो हज़रत इब्राहिम को बताते हैं, अभी आलम बरज़ख में हज़रत इब्राहिम और हज़रत सारा क्या कर रहे हैं, हमारे जो बच्चे दुनिया से चले जाते हैं, मतलब मैं ज़िंदा हूँ, मेरा बच्चा अगर मर गया चला जाता है, हमारे बच्चों का ख्याल रख रहे हैं. इतना सवाब है, अजर है. अफ़ज़लुल इबादत हुब्बुल अत्फ़ाल, ये हज़रत मूसा से अल्लाह ने कहा कि बच्चों को चाहना, मोहब्बत करना सबसे बड़ी इबादत है, या सवाब है, अजर है. तो हम अल्लाह के खातिर, जैसे मुझे मस्जिद से मोहब्बत है, अल्लाह के खातिर. अम्मी अपनी माँ से बहुत इश्क है, मदर यू नो फादर, अल्लाह को पसंद है. मैं अपने बच्चे की बहुत अच्छी तरबियत करना चाहती हूँ, बहुत प्यार करना, बहुत इज्जत देना है, ताकि वो सबको इज्जत दे, वो खुश रहे, ताकि वो लोगों को खुश रखे और अल्लाह खुश हो जाए. बहुत बड़ी इबादत है. तो मेन सोर्स एंड सेंटर इज अल्लाह, हुब्बुल्लाह, इश्क़ुल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह. अल्लाह ने कहा, वालिदैन अल्लाह ने कहा, शौहर अल्लाह ने कहा, औलाद अल्लाह ने कहा, तो ये अल्लाह की खातिर है, ठीक है. एक और क्वेश्चन है, आई थिंक पीछे से. સલામ અલૈકુમ. वालेकुम सलाम. મારો સવાલ એ છે, ગુજરાતીમાં બોલું છું પછી. તો મારો સવાલ એ છે કે આપણે શરીયતમાં છે કે એક ચીજ હરામ છે ને એક ચીજ વાજિબ છે. હવે આપણે 0 થી 7 વર્ષ જેરોથી શેતાની હોય તો આપણે એ લોકોને કરવા દઈએ ને આપણે એ લોકો સાથે સોફ્ટ બનીએ ને આપણે કાંઈ ના કરીએ, પછી ઓછી તામના આપણે કહીશું કે હવે શું ખબર એ છોકરો ગાળું બોલે, પછી પોતે ચોરી કરે, બધાને મારે, તો પછી આપણે કહીશું કે ના હરામ છે, આ હરામ
કેવી રીતે એને ઓછીતાનું પછી આપણે એને પછી બધું હરામ ને હલાલનું જે જો પહેલેથી આપણે તમીઝ ના રાખીએ એ લોકો સાથે કે જો ખોટું બોલ્યો હોય તો આપણે જરા કડક પગલાં લઈએ કેવી રીતે પહેલેથી ના કરે તો ઓછીતાનું પછી કેવી રીતે પોતે સુધરશે. जैसे बताया ना 0 to 7 में बच्चे हमारे अमल से सीख रहे हैं, घर के माहौल से सीख रहे हैं ना. डिसिप्लिन तो हम कर रहे हैं बच्चों को, जानवर की तरह जंगल की तरह तो नहीं है ना, हमारा घर जंगल नहीं है ना. सही है, हर चीज़ अपनी जगह है. बच्चा देख रहा है मामा को ये पसंद है, बाबा को ये पसंद है, अच्छा ये लोग ऐसे है, अदब से बोलते हैं, बच्चा भी अदब से बोलता है. अगर तो बच्चे, मैंने बताया ना, बच्चे सीखते हैं, हम चाहे या ना चाहे वो सीखते हैं अच्छी चीज़. ठीक है, अच्छा होगा. अब बहुत बुरा तो नहीं हो सकता वो, ठीक है ना, बहुत बुरा नहीं हो सकता है. किसी थोड़ी देर के लिए किसी बच्चे ने कोई बुरा लफ्ज़ बोला, शायद बच्चा थोड़ी देर के लिए बोल ले, ठीक है, और आप उसमें भी ज़्यादा सेंसिटिव ना हो, बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं. अल्लाह ने बच्चों को ऐसा बनाया है. देखिए ना, बच्चे नाराज़ होते हैं आपस में, फिर एकदम से दोस्ती करते हैं ना. हम बड़े लोग नहीं करते, हम कहते इसने मुझे नाराज़ किया, दिल में रखते. बच्चे दिल में रखते नहीं रखते. एक गंदी चीज़ अगर सीख भी लेते हैं, थोड़ी देर के लिए कोई मेहमान आया है, कोई बच्चा आया है, किसी ने कुछ अगर बुरा सिखाया है, स्कूल में किसी से कुछ सीख लिया वर्ड्स, अगर वो घर में ना हो तो बहुत जल्दी बच्चे भूल जाते हैं. वो थोड़ी देर के लिए अगर कोई गलत इन्फ्लुएंस आया हो ना तो जल्दी चला जाता है. नहीं डरे, कुछ नहीं होता ऐसा. और फिर प्यार से समझा सकते हैं, ये नहीं कि कुछ भी ना ये लोग गलत. हम लोग पता नहीं क्यों इफरात तफरीत एक्सट्रीम हो जाते हैं. ये नहीं कि कुछ भी ना आगे, ऐसा भी नहीं है. ऑटोमेटिकली हम कुछ ना कुछ प्यार से कह रहे होते हैं. ये बच्चे सीख रहे होते हैं कि अच्छा मैंने ये चीज़ यहाँ रखी है, हम सब यहाँ रखते हैं, इनडायरेक्टली बता रहे होते हैं. लेकिन प्रॉपर टीचिंग जो होता है ना, टीचिंग जैसे होमवर्क है, चेक हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, सख्ती के साथ जो थोड़ी सी जिस तरह प्रॉपर टीचिंग होती है स्कूल में, वो ग्रेड 1 जो है वो 7+ के बाद होना चाहिए. आफ्टर 6 कंप्लीट हो जाए, 7 में जाए, उस वक्त होना चाहिए. I think और सवाल नहीं है. Thank you for this very insightful session. अल्लाह को अज्र दे. और आखिर में हम साथ में दुआ करते हैं कि अल्लाह हमको तौफीक इनायत करे कि हमारे बच्चे के अच्छी से तरबियत कर सके. Merci à vous tous qui êtes venus حاضرين les questions posées par interagir. Inch'Allah que ajouter ce que madame a été beneficial هسه après ça la bouteille واسمع سنتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.